वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो ख़त लिख दिया है। ये ख़त लिखा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से। ख़त में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले ये जो कुछ हो रहा है ये शायद उसी का शाखसाना है कि तेरा जज और मेरा जज। ये सूरत हाल जो है जस्टिस शौकत सदीकी से शुरू हुई थी और मामला जो है वो इस नहज पर पहुंचा है कि आज भी जब ये 6 जज साहिबान जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना मुदाखलत का, तो उनको पेश करने के लिए सिर्फ बानी पीटीआई का एक केस की मिसाल जो है वो दे सके हैं। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि जिन जजेस ने ये ख़त तहरीर किया है उनमें से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर है। बाकी के जो 4 जजेस हैं उनकी जो तैनाती है वो चीफ़ जस्टिस उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने की थी और वो 2020-21 की है। लिहाजा ये समझना जो है वो ये आसान मुश्किल नहीं है कि मामलात जो हैं किस नौइयत के हैं, किस रुख पे हैं, किस ढब पे हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ज़ाहिर है उनकी तहकीकात होना जो है वो ज़रूरी है। ये अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है कि वो इसको किस तरीके से इसकी तहकीकात जो हैं वो करवाते हैं, क्योंकि अगर इसमें दिए गए इल्ज़ामात की तरफ जाया जाए तो जो सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल है वो ये है कि ख़त में कहा गया है कि 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी सरकारी रहायशगाह में मुंतकिल हुए। मामूल की मेंटेनेंस करते हुए इंकशाफ हुआ कि घर के ड्राइंग रूम की दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा निस्ब है जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है। वीडियो कैमरा ड्राइंग रूम की फुटेज किसी को भेज रहा है। ऐसा एक कैमरा जज की रहायशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब था। इसके अलावा जिस केस की मिसाल दी गई है उसमें ये कहा गया कि जब उस हवाले से चीफ़ जस्टिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कुछ और था, 2 जजों का जो था उससे इख्तलाफ था और वो फ़ैसला कुछ और था, और ज़ाहिर है कि जब वो दिया गया तो फिर उनको दबाव का सामना करना पड़ा। उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों के ज़रिए ये दबाव आया। फिर एक अज़ीज़ को जो है वो अगवा भी किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पर इस ख़त का जो है वो हिस्सा है। लेकिन ये ख़त में ये भी कहा गया है कि जज का जो मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट है उस हवाले से इस हवाले से रहनुमाई करने से कासर है। जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के एहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरू करने का क्या रद्द-ए-अमल दिया जाए। हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है जिस पर खुफिया एजेंसी के एहलकार अमल दरामद करवाते हैं। यकीनन तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए और ये ख़त जो है इसके हवाले से कई सवालात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। पहला सवाल जो है इसमें ये है कि इस हवाले से जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या मुनासिब फ़ोरम है जहाँ पर जाया जाए? क्या इस हवाले से कोई आला कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए? इस सूरत हाल में देखना ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इस मामले की तहकीकात के लिए जो है एक दरख्वास्त भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ गई है कि जिसमें ये बात कहा गया है कि इसके हवाले से एक जो कमीशन है जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। क्या इस ख़त की जो है वो कानूनी हैसियत है और क्या ये ख़त से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका एक जजेस का एक इजलास नहीं होना चाहिए था, उसमें कुछ बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी और ये चीफ़ जस्टिस के नोटिस में बाकायदा लाया जाता। ये ख़त चीफ़ जस्टिस को ज़ाहिर है बाईपास करके तहरीर किया गया है।
پھر ایک طے شدہ کیس کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہیں. عدلیہ کی آزادی جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کی تحقیقات یقیناً ہونی چاہیے، لیکن جو سوال ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اور اب یہ بحث چل نکلی ہے تو پھر بہت سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے. پھر یہ معاملہ وہاں تک جانا چاہیے جہاں پر ججوں کی تعیناتی کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار پر جانا چاہیے. اور شاید اس حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی کوئی رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیمبر سے آنے کا اور پھر یہ تیرے میرے کا سلسلہ جو ہے یہ بھی بند ہو، اور ججز بھی جو ہیں وہ پھر اپنی جو اس وقت جس طریقے سے سیاسی طور پر تقسیم ہے عدلیہ پہ وہ بھی جو ہے نہ ہو سکے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاضت علی سحر صاحب، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار کونسل کے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں اور ان کی رائے جو ہے بڑی متوازن ہوتی ہے. شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے شروع کر رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ بھی جج رہے ہیں، یہ جو خط اس طریقے سے تحریر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے ہی تحریر کیا گیا ہے، آپ اس کو، اس کے نکات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ شوکت صدیقی صاحب کے فیصلہ آیا سامنے تو اس کے بعد مجھے ہمیشہ سے یہ تھا اس قسم کی کوئی کیونکہ اس سے یہ ظاہر صاف ہوتا ہے کہ یقیناً ایجنسیز نے انٹرفیئر کی صدیقی صاحب کے ساتھ، اور جو باتیں شوکت صدیقی صاحب نے کہی تھی اس میں کافی حد تک سچی. اور اگر یہ چیز ہو رہی ہے جو ابھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اب ججز نے خط لکھا ہے، تو اس کے مطلب کہ اب یہ چیز اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ اٹک، تو وہ انہوں نے اس نظریے سے یہ خط لکھا. لیکن آپ اس کو اگر قطعی طور سے دیکھیں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے، وہ تو موجود رہتی ہے. اور اگر انہوں نے کوئی خط لکھ دیا ہے تو وہ اگر سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل چاہے تو آرٹیکل 210 کے تحت اس میں انویسٹیگیشن شروع کر سکتی ہے. اور آرٹیکل 210 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس میں سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کو وہی سب پاورز ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں. وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اور کوئی بھی ایویڈنس دے سکتے ہیں، کوئی بھی ڈاکیومنٹ منگوا سکتے ہیں. تو اب یہ جن کے لوگوں کے نام دیے ہیں ان خطوط میں اور جن کی باتیں کی جا رہی ہیں ان سب کو سمن کیا جا سکتا ہے، اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سب اس میں کیا سچائی ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ میرے خیال میں یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے. اگر اس کو کسی طریقے سے دبا دیا گیا وہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے اس کو، لیکن چونکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جو کہ اگر سر عام پہ آ جائے تو کافی لوگ اس میں انٹرسٹ ہوں گے، تو وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر اس کو دبایا نہیں جاتا، اس کو فیکچولی دیکھا جاتا ہے، تو آرٹیکل 210 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کے لیے انویسٹیگیشن شروع کر، اور پھر اس کے بعد جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ آرٹیکل 204 کے تحت کی جا سکتی ہے. اچھا، اب ریاضت علی سحر صاحب، ظاہر ہے پاکستان کی تمام بار کونسلز جو ہیں انہوں نے اس خط پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ کیا عدلیہ کی سیاسی تقسیم کی عکاسی بھی کر رہا ہے، اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا ہمیں. دیکھیں، سب سے پہلے اس میں جو آپ نے انٹرو میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آیا یہ خط انڈر آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھنا چاہیے تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو وہ فورم ہے جہاں کسی جج کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے تو وہ اس فورم کے اندر پروسیڈ ہوتی ہے.
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چلے یہ جج صاحبان نے جو بھی کچھ لکھا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ایڈریس کیا ہے پراپرلی جو ہے نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور وہ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس فراہم کی جائے۔ ہونا میری نظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی گریونس جو ہے نا پہلے اپنے فورم پہ جو انہوں نے انیکسر بھی لگائے ہیں، پیچھے شاید دو کوئی خط انہوں نے دیے ہیں، ایک ہے 2023 کا مئی 2023 کا ہے، ایک ہے فیبروری 2024 کا، تو یہ خط انہوں نے لکھے اپنے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کو، ان کو انہوں نے لکھا ہے یہ خط، ان میں کچھ ممبر جو ہے نا وہ کم زیادہ ہیں۔ تو میرے نظر میں ہائی کورٹ جو ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ، پروونشل ہائی کورٹ جو بھی ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اگر چاہے تو خود اپنی فل کورٹ میٹنگ کر کے نا ان معاملات کا سب سے پہلے سرباب کریں، ان کا حل نکال سکتے ہیں، اور وہ خود ان سے دوسرے اداروں کے اگینسٹ کوئی گریونس ہے تو دیکھیں وہ ادارے کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ کسی پرسن کا مسئلہ ہوگا، وہاں پر بھی کوئی پرسن ہوگا، کسی آدمی کے لیے کسی پرسن کے لیے کوئی گریونس ہوگی نا، تو اس پرسن کو ہینڈل کرنے کے لیے پورا ادارہ ہے، اس کا پوری ہیرارکی ہے ان کی، تو یہ مل جل کے بیٹھ کے اس لیول پہ بھی مسئلے ان کے حل ہو سکتے تھے اگر یہ چاہتے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس نہج تک مسئلہ پہنچا کیوں، اور ہمیں اس کی بڑی تشویش ہے کیونکہ بہت سارے سیریس ایلیگیشنز اس کے اندر ہیں کسی ادارے کے اگینسٹ، کسی ایجنسی کے اگینسٹ، اور آئی تھنک کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ اس لیول کا خط جو ہے وہ نہ کہ لکھا گیا ہے بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو وائرل بھی کیا گیا ہے، اور میری نظر میں اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں نا، یہ معاملات انٹرنلی بھی سالو ہو سکتے تھے اور ابھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو پرائم ڈیوٹی ہے وہ ہے آنریبل سی جے پی کی، چیف جسٹس آف پاکستان کی نا، وہ اس کو دیکھیں، میں آتا ہوں ریاض صاحب تاکہ اس کو آگے لے کر چلیں، ذرا ایک اوپینین اس کی جو ہے وہ کر لی جائے۔ اس میں اب عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ معاملات اس حد تک پولیٹیسائز ہو چکے ہوئے ہیں اور سوچ جو ہے وہ اس حد تک تقسیم ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک وابستگی نا وابستگی، اس میں آپ قومی مفاد ہے نہیں ہے، ادارے کا ہے نہیں ہے، یہ صورتحال اب اس نہج پر جا پہنچی ہے کہ جہاں اب یہ معاملہ جو ہے اس کو اب پھر دور تک جایا جائے اور اب یہ ججز تعیناتی کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی پھر زیر غور لایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندیم حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا، لیکن پہلی بات ہے جو آپ کو انٹرو دیا تھا میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے انٹرو سے ایسا لگا کہ آپ ان ججوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی اس سے آپ ہٹ رہے تھے ود اٹموسٹ رسپیکٹ۔ دیکھیے جو بات یہ بڑی بات ہے، آج یہ بلی جو تھی ایک تھیلے سے باہر آ گئی ہے، ہم سب جانتے تھے کیا ہو رہا ہے آج پاکستان میں، آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے چل رہی ہیں باتیں، اور آپ کئی ججمنٹس کی، یہ سب آپ سینئر ججز فارمر ججز بھی ہیں ہمارے، دونوں میرے محترم بھائی بھی ہیں ریاض بھائی، اور ہمارے سینئر جج ہیں بیٹھے ہوئے ہیں شائق عثمانی صاحب، یہ بتائیں گے ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ اتنی جلدی اصغر خان کیس کو نہ بھول جائیں، اصغر خان کیس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز کورٹ پہ پریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتی ہیں، بہت سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ اب جسٹس شوکت صدیقی کا جو فیصلہ آیا اس کے اندر یہ بات کلیئر کر دی گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا دھرنا کے کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا، ہم سب جانتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کیا ہوا اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ خود ججز جو ہیں یہ اس چیز سے گزر چکے، جو جسٹس فائز سے زیادہ کون ان چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ پوائنٹ از دیٹ آپ نے کہا کہ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ انڈر انسٹیٹیوشنل اس کو کر لیں، یہ کیسے آپ کر لیں گے انسٹیٹیوشن کے اندر؟ آپ اس زمانے کے چیف جسٹس اور سینئر جج جو جسٹس فائز صاحب اس زمانے سینئر جج تھے، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملے، ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ججوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز آ کے ہمیں کہہ رہی ہیں کہ کیس کا اس طرح سے فیصلہ کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک کیس کو انہوں نے وہ بنایا، وہی کیس سب سے امپورٹنٹ تھا اس ملک میں پچھلے سال، جس پولیٹیکل لیڈر کا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا، جس
جس کے سلسلے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہ انہوں نے اپنی ججمنٹ کا حوالہ دیا ان لوگوں نے. یہ سارے ججز اس بینچ میں نہیں تھے لیکن جو ہائی کورٹ میں ہوا. پھر آپ دیکھیے، آپ نے ابھی کہا کہ یہ جج کو ان کو اپنا میٹنگ کال کر لینی چاہیے تھی. فروری کے 2024 خط کو جو چیف جسٹس اسلام آباد کو لکھا گیا، اس میں کہا انہوں نے کہ فل کورٹ میٹنگ بلا لیجئے آپ. یہ لوور جوڈیشری کے ساتھ وہ کہتے ہیں سیکٹر کمانڈر یا جو ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، ایک انسپیکٹر آگے کہتا ہے کہ آ کے ملو. اگر یہ باتیں سچ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں سچ ہیں، تو پھر یہ بڑی سیریس بات ہے. ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو گئی ہے. اور ابھی ہم لوگ کچھ لوگ ہماری وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ ایک پوری میٹنگ کال کریں. اب ایگزیکٹو کی میٹنگ ایک کال کر لی گئی ہے 5 اپریل کو. میری ان سے درخواست ہوگی آپ کے فورس سے، ہمارا خط ان کو مل جائے گا میرے بڑے بھائی کو کہ جی کہ آپ ہماری سب کی میٹنگ کال کریں، اس معاملے کو طے کریں. ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس معاملے کو فوراً اٹھائیں. اور یہ انہوں نے نام لیے ہیں ان لوگوں کے کہ ان لوگوں نے ہمیں انفلوئنس کرنے کی، اور ہم نے نہیں دیکھا. اس میں عابد زبیری صاحب گزارش یہ ہے کہ جو شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس وقت تو فیصلہ بڑی سرعت سے دے دیا گیا تھا، اور اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ کوئی پریشر بھی ہوتا ہے. اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمارے اوپر کچھ ہے. مطلب اس طریقے سے شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ بیچارے جس صورتحال سے گزرے ہیں وہ تو اس پہ تو سب انجوائے کر رہے تھے. پلیز آپ کو پتا نہ ہو ندیم بھائی تو آپ پہلے پوچھ لیا کریں. اس زمانے میں ساری بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل کھڑی ہوئی تھی شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ. ہم نے سب نے سیمینار، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ جب دیا گیا، فیصلہ ہمیں نہیں تھا. فیصلے کو کرٹیسائز کیا گیا تھا، ان کے فیصلے کو. اور ججوں کے ساتھ جو ہوا اس میں جسٹس فرخ بھی تھے، فرخ صاحب اور بھی ججز تھے جن کے خلاف جو فیصلے آئے سپریم جوڈیشل. آپ دیکھیے دو فیصلے آج تک ہمارے سامنے سیٹ اسائڈ ہوئے، جسٹس افتخار چودھری کا اور جسٹس فائز عیسیٰ کا. تو پوری بار ایسوسیشنز وغیرہ نہیں کھڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ، بالکل کھڑی ہوئی تھی. اور شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی تھی. کیس فائل کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس جو ہے صرف ہائی کورٹ تک نہیں ہے، یہ اوپر تک جاتی ہے بات. ان کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے کورٹ کنٹرول ہو رہا تھا یا ان کی ایجنسی. یہی اصغر خان کیس آپ پڑھ لیجئے سر، منگوائیے آج پڑھیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ پہ کس طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی بائی دیز انٹیلیجنس ایجنسیز. اصغر خان کے کیس وہ سپریم کورٹ کا کنفائنڈ تھا. تو یہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے بڑی جد و جہد کی انڈیپینڈنس، لیکن آج ثابت ہو گیا اس ملک میں انڈیپینڈنس نہیں ہے. کہ اگر ججوں کے پرائیویٹ بیڈ روم کے اندر کیمرے نکل رہے ہیں اور یہ اس طرح سے ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے وہ اور جو الیکشنز میں ہوا اب کھل کے بات سامنے آ گئی. میں تو کہتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں، مجھے تو لگتا شک ہے کہ ان ججوں کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہ شروع ہو جائے اور ان کے اللہ کرے ایسا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ گائیڈنس دے اور کنونشن کریں کہ ہائی کورٹس میں ہو رہا ہے. یہ اگر دیکھیے آپ نے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے، آپ نے عہد لیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ فوجیوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں نہیں انٹرفیئر کریں گے پولیٹیکلی میں. تو آپ دیکھیں اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بہت غلط. میں آتا ہوں عابد زبیری صاحب ہونا جی. اب ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں ریاضت صاحب، میں ذرا شائق عثمانی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو خط ہے اب اس کا بنیادی فورم کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، اس کے اوپر کیا تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے؟ کیونکہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی تو تحقیقات بنتی ہے، وہ تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ عوامل جو ہیں یہ کیا ہیں. سب سے پہلے میں صاحب کو یہ رپلائی دوں کہ بہت پیارے دوست ہیں میرے بھائیوں جیسے اور بہت ہی عزیز ہیں مجھے. ہم پاکستان بار کونسل کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں اور پریس ریلیز بھی ایشو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں بہت ہی سیریس لیول کے ایلیگیشنز ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے. اور لکھنے والے جج جو ہیں وہ بھی بہت ہی ایک بڑے ذمہ وار قسم کے ججز اور ذمہ وار ادارے سے تعلق رکھنے والے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے. لیکن میرا صرف کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، مجھے اس میں کنسرن ہے. طریقہ کار جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ ایک تو لکھا ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو
میری نظر میں سپریم جوڈیشل کونسل ادارہ پراپر نہیں ہے ان کی گریونس ریڈریس کرنے کے لیے. آن دا کنٹری ان کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے کسی جج کے اگینسٹ, چاہے سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو, تو ہم 209 کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کر سکتے تھے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے نا وہ خط لکھتے اور اپنا اجلاس جو ہے نا وہ بلواتے. چلے اگر چیف نہیں بھی بیٹھتا تو بھی کوئی نہ کوئی ریزولوشن اپنا پاس کر کے نا, اور اپنی لیول پہ بھی مسئلے کو ان اداروں کے سربراہوں کو بلا کے بٹھا کے ان کے ساتھ بھی کوئی میٹنگ کر سکتے تھے. آپ بھلی مجھ سے ثابت نہ کریں, لیکن یہ طریقہ کار کہ اس قسم کے سارے ایلیگیشن لکھ کے اس کو وائرل کیا جائے, یہ اگر اس لیول کے ججز بھی یہ کریں گے تو باقی پیچھے بچے گا کیا؟ مجھے صرف اس بات پہ ہے. باقی جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا کوئی عام بات نہیں, کوئی معمولی بات نہیں لکھی گئی ہے. میں تو دیکھ کے چوک گیا ہوں کہ اتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ اس قسم کی آیا. دیکھیں یہ ایلیگیشن سے ابھی اس وقت اس کی کوئی اتھینٹسٹی اب نہیں ہے. ویسے بھی بینگ اے لائر ہم کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں, ہم ان کو ایز اے کمپلینٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو ایلیگیشنز ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے, کوئی فورم ان کا بنے گا اور بننا چاہیے. کوئی اس فورم کے اندر جو ہے نا, ہاں آپ اس کی کمیٹی بنائیں, انکوائری کمیٹی بنائیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بہتر. آج انہوں نے بلایا تھا مجھے میٹنگ پہ, انہوں نے میٹنگ کی ہے ابھی, لیکن میں یہاں حیدرآباد میں تھا, میں نہیں جا سکا. تو میں نے ان کو اپنا سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہمارے فارمر وائس چیئرمین آف پاکستان مسٹر ہارون رشید جو ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ, اب وہ نکلے ہیں. اب میرے ساتھ بھی ان کی بات نہیں ہوئی ہے اندر کیا بات ہوئی ہے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان خود اس بات پہ بڑا جو ہے نا وہ ہے کہ اس کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی لیگلی جو ہے نا وہ حل ہونا چاہیے. تو مجھے صرف کنسرن یہ ہے کہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا ہے نا ہمارے جج صاحبان نے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب اس میں شائق عثمانی صاحب, گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ صاحب نے دائر کی ہے پٹیشن کہ جناب اس کے لیے آپ تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیں, اور ان میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی دفعہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا, مگر خط میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو پی ٹی آئی کیسز پر اثر انداز ہو رہی ہے, اور ججز کے خط میں بھی صرف ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے. عدلیہ کی آزادی کم اور عوامی اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو بات کر رہے ہیں ریاست علی اعزاز صاحب, وہ کہہ رہے ہیں طریقہ کار درست نہیں ہے. اب یہ اس کے لیے کیا فورم ہوگا جہاں پہ اب اس ساری صورتحال کی جو ہے, کیونکہ یہ تو ایک بھونچال ہی آ گیا ہے نا. مجھے ابھی یاد پڑتا میرے خیال میں کل چند سال پہلے انڈین سپریم کورٹ میں یہ ایک پرابلم ہوا تھا, جس میں کہ بینچز بنانے کا جو طریقہ تھا وہ لوگ ججز اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بینچز بنانے کا طریقہ بالکل غلط ہے, اور اس کو چینج کرنا چاہیے. تو ان کی بات نہیں سنی گئی, تو وہ ایکچولی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں آ کر کے انہوں نے بات چیت کی. تو دیکھیے ججز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کہاں جائیں اپنی گریوینس دکھانے کے لیے, کیونکہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے. اگر وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں چیف جسٹس کو, چیف جسٹس اس کو اگنور کر دیتا ہے یا اس کو واپس کر دیتا ہے, تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس میں آگے بڑھیں. جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں کافی حد تک سچائی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے مولوی ضمیر الدین خان کے کیس سے شروع کر کے ابھی تک, ابھی جو ریسنٹلی ریفرنس بھٹو کے کیس کا ہوا ہے اس میں صاف ظاہر ہوا ہے کس طرح سے ججز کو انفلوئنس کیا گیا. تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے, کم ہوتی ہے لیکن ہوتی رہتی ہے. اور جب ہوتی ہے, اور اب شاید اس لیٹر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ کافی حد تک ہوتی ہے اور دباؤ پڑتا ہے. تو اس چیز کو سامنے لانے کے لیے ججز کے پاس کوئی اور فورم نہیں تھا میری نظر میں. اصولاً جو لا ہے اس کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے, آئین کا جو شک ہے اس کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جج کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ججز کے پاس اور کوئی ایسا فورم نہیں جہاں کہ وہ جا سکے. میرے خیال میں انہوں نے صحیح چوائس کی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بعد لکھ دیا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو نوٹس کر کے اس پہ ایگزامن کر سکتی ہے, ایویڈنس کال کر سکتی ہے آرٹیکل 210 کے تحت, اور وہ چیزیں سامنے لا سکتی ہے. اس میں عابد زبیری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انکوائری کمیشن بننا چاہیے یا جوڈیشل کمیشن شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے اور ہونا چاہیے؟ دیکھیے نہیں,
دیکھیے بات خط کی آپ ذرا غور سے پھر پڑھیے. خط میں وہ کہہ رہے ہیں جج صاحبان جو میجورٹی آف ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتاتا کہ ہم کس طرح سے اس گریونس کو, اگر ہمارے ساتھ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز انٹرفیئرنس کر رہی ہیں اور ہمارے رشتہ داروں, ہمارے بچوں کو, ہمارے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کسی کے بہنوئی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاکس دیے گئے اور جج کے بیڈ روم کے اندر سے کیمرے نکل رہے ہیں, ہم کہاں جائیں کوڈ آف. اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا بیکاز جج از باؤنڈ بائی اے کوڈ آف کنڈکٹ, اور کوڈ آف کنڈکٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہوتا ہے, وہ اوتھ میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وی ول باؤنڈ بائی دی کوڈ آف کنڈکٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں, آپ اس کی تشریح کر دیں کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے رولز بنانا تو آپ کا اختیار ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, کیونکہ ہم پہ وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے, کوئی خلاف بات کریں گے, ہم پہ 209 کے تحت پروسیڈنگز ہوں گی. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے اور کہا کنونشن بلائیں, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کنونشن بلائیں تاکہ سارے ہائی کورٹس میں بھی لوگوں کو پتہ لگے کہ ان ہائی کورٹس میں بھی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن ایشو جو ہے سر, اس وقت چیف جسٹس صاحب جو خود اس چیز کے شکار رہے ہیں پچھلے دماغ, ان کے خلاف خود ریفرنس آیا اور انہوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور وہ جیتے وہ کیس. تو ان کا وہ سو موٹو لے سکتے ہیں, آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں, کوئی جوڈیشل کمیشن اور اس کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 184(3) کے اندر ساری پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس, آپ اس میں آپ 184(3) کی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے سو موٹو اس پہ اس خط کو کنورٹ کریں انٹو اے پٹیشن اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کریں, کیونکہ وہ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں انکوزیٹوریل ہوتی ہے, ناٹ ایڈویسوریل, جس کے اندر وہ انکوائری کر سکتے ہیں, وہ ایویڈنس کال کر سکتے ہیں, سب. لیکن اس میں عابد زبیری صاحب ایک جو سوال ہے جس کی طرف ریاضت صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ مطلب آپ طریقہ کار اختیار کر سکتے تھے, آپ چیف جسٹس کو خط آپ لکھ سکتے تھے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے تھے. یہ جو سوشل میڈیا میں جا کے اس کو اس طریقے سے ایک خلفشار کی کیفیت ہی پیدا ہونے والی ہے نا. تینوں جو آپ کے محترم پینلسٹ بیٹھے ہوئے, کیا ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ان ججوں نے سوشل میڈیا کو دیا؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ خط لکھا گیا ان لوگوں کو, یا ہو سکتا ہے ان کے آفس یا رجسٹرار آفس سے یہ بات نکلی ہو. یہ آپ کیسے ان ججوں پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ دے دیا؟ آپ کے پاس ثبوت ہوگا, میرے پاس نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ آیا, سوشل میڈیا سے ہی ساری چیز کو پتہ چلا نا. سوشل میڈیا پہ آیا, کون آیا, کہاں سے ڈیلیٹ ہوا؟ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں. جی ریاضت صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں. جی دیکھیں, جب بھی کوئی کرسپونڈنس دو اداروں کے بیچ میں ہوتی ہے اور وہ اتنی سینسیٹیو قسم کی ہوتی ہے تو ہم لیٹر کے اوپر لکھتے ہیں موسٹ کانفیڈینشیل, اور وہ لیٹر کانفیڈینشلی جو ہے نا وہ جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. وہاں انٹینشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لکھنے والا چاہتا ہے کہ میرا لیٹر کانفیڈینشیل ہو, اور جس کو میں لکھ رہا ہوں اس کو میں ان پرسن جو ہے نا وہ بھیج رہا ہوں, اور وہ میرا لیٹر پر ہے تاکہ وہ لیٹر سوشل میڈیا کا حصہ نہیں بنے. اس لیٹر میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل لیٹر ہے. یہ لیٹر بذات خود بتا رہا ہے کہ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اور اس لیٹر کے سوشل میڈیا کے تھرو ہم اس کا پریشر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے میں اس کے لیے مجھے کنسرن ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ سچ یا غلط, یہ پروب ہوگا نا, پروب کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اتنی سیریس قسم کے ایلیگیشن ہو اور وہ آج پاکستان کے ہر ایک بچے کے ہاتھ میں یہ کاغذ ہو اور ٹاک آف دا ٹاؤن وہ چیز ہو, کم از کم اس سے ادارے ڈیمیج ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور کوئی میرا اس میں جو ہے نا نہیں ہے. میں آتا ہوں عابد زبیری صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کا. ویلکم بیک. اس میں اب شائق عثمانی صاحب جو یہ جو سلسلہ ہے سوشل میڈیا والا, اور جس طریقے سے یہ اب معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہر طرز کا, ہر نوعیت کا, اور ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ ایک تقسیم جہاں کہیں ہے وہاں تو ہے ہی, اب یہ ایک معاشرتی تقسیم بھی, کوئی حق میں کوئی خلاف, یہ چیزیں جو آ رہی ہیں, یہ جو ہم ہر چیز ان ڈسپلن اس کو رکھنے کی بجائے ہم سوشل میڈیا پر سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کا کیا انجام نکلے گا اگر یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی زمانہ بدل گیا ہے, اب ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, آپ کوئی بات کریں وہ سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہو گئی ہے اور اس کو آپ بدل نہیں سکتے.
تو اس کو بدل تو نہیں سکتے لیکن کم از کم اس کے جو افیکٹ ہیں خراب افیکٹ جو ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس میں کوئی 100 موٹر نوٹس دی جائے اور کوئی کمیشن بنا دیا جائے, اس میں انکوائری ہو, اس میں اور بات چیت ہوگی, سوشل میڈیا میں ہر روز کہانیاں آئیں گی, ہر روز سٹوریز آئیں گی, تو وہ اور چیز خراب کرے گی اس چیز کو. یہ ضروری یہ ہے کہ یہ ود ان دا فورم آف سپریم کورٹ یہ معاملہ طے ہونا چاہیے. اور چونکہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اسٹیٹس ہے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہے, اگر وہ اس چیز کو ٹیک اپ کر دیتی ہے اور اس کو ٹیک اپ کر کے اس میں باقاعدہ انکوائری کرتی ہے, جو کہ اس کو پاورز ہیں آرٹیکل 210 میں, اور پھر وہ سب کو بلا بھی سکتی ہے, جن جن کے نام لیے ہیں ان کو بلا بھی سکتی ہے اور انکوائری کر سکتی ہے, اور ود ان سپریم کورٹ فورم وہ ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے. وہ جو نتیجہ آئے گا وہ پھر چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے, چیف جسٹس آف پاکستان, اور پھر اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. تو شاید یہ اس سے حالات خراب نہیں ہوں گے, لیکن اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے, اگر اس کی اوپن انکوائری شروع کر دی جائے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری اور کیا حشر ہوگا. اب اس میں عابد زبیری صاحب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ خط لکھا گیا ہے, اور جب آپ یہ خط لکھ رہے ہیں اس سطح کے اوپر لکھ رہے ہیں اور جس جگہ کے لیے لکھ رہے ہیں, تو خالی آپ چیزیں کہتے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ آپ ایویڈنس بھی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, کوئی اس کو ٹھوس بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس خط میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات لائی تھی. تو پھر عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کیوں خاموش رہے, وہ تو بڑے ووکل تھے. دیکھیے آپ نے شاید خط پھر سے پڑھیں سر. خط میں وہ انہوں نے 3 لوگوں کو ایڈریس کیا تھا ان محترم ججوں نے. انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق صاحب کو, ان کو 2 خطوط لکھے, انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. دوسری بینچوں کی تشکیل یہ اور لوور جوڈیشری کے ساتھ جو ہو رہا تھا حال وہ یہ, جبھی ہم آج انڈیکس پہ, دنیا کے انڈیکس پہ کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, آپ صرف اب جسٹس بندیال کی بات کریں, اس خط میں لکھا ہوا ہے وہ جسٹس بندیال سے بھی ملے تھے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملے تھے جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے. دونوں کی نالج میں یہ بات لائی گئی تھی, تو یہ بات خط میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور میں نے ابھی سننے میں آ رہی ہے ایک بات ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں 4 بجے فل کورٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے سر. اچھا, اب اس میں ریاست علی آزاد صاحب یہ معاملہ جو ہے آپ کی نظر میں کیا سجیشن ہوگا, کیسے اس کو لے کر جو ہے وہ چلا جائے, اس کو کیسے دیکھا جائے, کیونکہ یہ تو اب پورے سسٹم پہ بھاد اڑ رہی ہے. میں اس بات پہ نا جناب ہمارے محترم شائق عثمانی صاحب نے جو تجویز دی ہے نا, وہ بہت ہی وزندار تجویز ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی 1 سے لے کے 3 یا 5 کی کوئی ایسی کمیٹی بنائے چیف جسٹس آف پاکستان, اور اس کے اندر اس کو پروب کیا جائے, اور تاکہ یہ ان اٹینڈنٹ بھی نہ ہو اور یہ بلا وجہ ٹاک آف دا ٹاؤن بھی نہ ہو, اور اس کا جو ہے نا سد باب ہونا چاہیے. تو وہ کمیٹی کسی نہ کسی نتیجے پہ مجھے امید ہے کہ پہنچ جائے گی. تو یہ بہتر طریقہ اس کا یہی ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو میڈیا ٹرائل پہ لے جائیں ساری چیزوں کو, تو یہ حل نہیں ہے اس چیز کا, میں تو یہ کہوں گا. اب اس میں ریاضت صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ معاملہ اس طریقے سے اوپن ہو گیا ہے, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ کمیٹی از دا بیسٹ اس کا جو ہے, کیونکہ اگر اوپن کورٹ میں ہوتا ہے تو پھر شائق عثمانی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پھر معاملات تو بہت خراب ہو جائیں گے. نہیں, اوپن کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اوپن کورٹ میں یہ اس طرح جس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ان کیمرہ ہوتی ہیں نا, تو مجھے یہ ہے کہ یہ فوراً نہیں ہے. البتہ سی جے پی صاحب اس کی کمیٹی بنا سکتے ہیں اور ان کیمرہ پروسیڈنگ ان کی کر سکتے ہیں. ایک پریلیمنری انکوائری جس کو ہم کہیں, پہلے پریلیمنری ایک انکوائری ہونی چاہیے, تاکہ دیکھیں نا یہ ایلیگیشنز ہیں, ان کے ڈیٹ, ٹائم, پلیسز, ان کے نام, بہت ساری چیزیں جو اس میں لیک آف ایویڈنس ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ پروب کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی نا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کم از کم پہلی جو پریلیمنری انکوائری اس کی ہونی چاہیے, اور ود ان دا سپریم کورٹ, اور موسٹ سینئر ججز کے دوران ان کے اندر ان کی کوئی کمیٹی تشکیل ہو. تو میرے خیال میں وہ سی جے پی پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی نتیجے پہ. آج ہمارے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن وہ
میں ان سے ابھی بات نہیں کر سکا ہوں جو میرے بیہاف پہ گئے تھے، اور ابھی جو عابد زبیری صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا جو اجلاس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو ایسے تھوڑی چھوڑیں گے کہ یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. یہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، آپ امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1-2 دن میں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. اچھا عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے، جہاں سے ان کو یہ نہیں مل سکا کہ وہ کیا رہنمائی کہاں سے لیں؟ نہیں، انہوں نے بات کہی ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا ہے ججز کے لیے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جب انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں آ کے دھمکائیں، ہم سے کہیں کہ فیصلہ ایک طرح سے ان کے مرضی کے مطابق کریں اور ہماری انڈیپینڈنس کو بالکل ختم کر دیا جائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے جہاں ہم یہ بات اٹھا سکیں. جب بھی انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا کہ آپ یا تو اسے کر لیں یا ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں جس پہ آ کے کریں، اور آپ پروو کریں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری، اگر ہائی کورٹ کا یہ حال ہے تو آپ سوچئے ندیم صاحب کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججوں کے اوپر کیا پریشر ہوگا، وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اگر آپ بغیر کسی خوف و خطر کے فیصلہ نہیں کر سکتے تو کہاں آپ کا انصاف ملا گا؟ مجھے اور آپ کو تو انصاف ملے گا نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ مجھے آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، ججز ہوں گے ان کو کہہ دیا جائے گا فیصلہ ایسا کرنا. یہ تو ہم کسی وہ ڈکٹیٹوریل سسٹم میں چلے گئے جہاں وہ کورٹس جو تھے وہ کینگرو کورٹس کہلاتے تھے، جہاں فیصلے لکھ کے آتے تھے اور صرف دکھانے کے لیے کورٹس ہوتے تھے. آئی ہوپ ہم کینگرو کورٹس نہ بن جائیں ہمارے. یہ خط کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کورٹس اب آج انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، اور چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کو اٹھائیں گے اور اس کا سدباب کریں گے، اور اس کی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ابھی نفیس صاحب کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اوپن ٹرائل ہوا تو اس کا بھی اوپن ٹرائل ہو، اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ جو باتیں انہوں نے الزام لگائے ہیں ان میں کیا صداقت ہے، کیا ان ججوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ اس طرح سے انٹرفیئر. انہوں نے نام لیے کہ فلانا سیکٹر انچارج اس آدمی نے یہ کیا، اس نے. آپ ان کو بلائیں، وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے وہ لوگ کون لوگ ہیں، یہ لوگ بتا دیں گے آ کے، ابھی گواہی دیں گے آ کے. آپ ان کو بلائیں ان ججوں کو، 6 کے 6. اچھا اب اس میں شائق عثمانی صاحب، ظاہر ہے یہ معاملہ اس وقت اٹھتا ہے جب کسی بڑے کا معاملہ ہو. چھوٹے لوگ جس طرح رگیدے جاتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں اور پاکستان کے عدالتی نظام میں، وہ تو ایک عبرتناک مثال ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھانہ اور کچہری سے اللہ جو ہے وہ بچائے. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں وہ وابستگیوں کی بنیاد پر بھی چلتے ہیں، اور اس طریقہ کار جو ججز کی تعیناتی کا ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سسٹم جو ہے کچھ اس طرح کا بنایا جائے کہ جب چیزیں میرٹ پر ہوں گی تو پھر بہت ساری چیزیں خود ہی اس میں سے فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیے یہ میرٹ کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ ججز میرٹ پہ ان کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے وہ آپ کر لیا آپ کو سلیکٹ، لیکن ہمارے ملک کے اندر بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کا اپنے جتنا ان کا لکھی جو ان کے دائرہ ہے اس سے زیادہ وہ ان کے اختیارات ہوتے ہیں، اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. اور ہر ایک جو پاور میں ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ اس کے مقصد کے فیصلے ہوں کورٹ کے، یہ ہر ایک کا. اور اگر اس کے مقصد کے فیصلے نہ ہوں تو وہ سمجھتے ہیں فیصلہ غلط ہے. یہ ایک نارمل پیٹرن. تو ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے. تو جو چیز سامنے آئی ہے یہ تو میں کہتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ ہو گیا. کیوں چند ججز نے یہ ہمت کی کہ انہوں نے اس قسم کا ایک لیٹر بنا کے بھیجا ہے کہ اب یہ چیز منظر عام پہ آ گئی ہے، اور اب ہمارے اداروں کو اور ہماری جوڈیشری کو سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے. اور جس طرح میں نے سجیسٹ کیا تھا اس کا سدباب اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، اور وہ کمیٹی آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بنا دیں، اسی میں سے ججز اکٹھا بنا کر کے وہ ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگز کریں اور اس کو ایگزامن کریں، اور اس کو ایگزامن کرنے کے بعد پھر اس پہ کوئی فیصلہ کریں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ اچھا اس میں ریاضت صاحب میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ کے ذریعے فیصلے لے دیتا ہے، کوئی یہ طریقہ کار اڈاپٹ ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تو ایک ہمہ جہتی مسئلہ ہے. دیکھیں ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ بھی یہاں رہتے ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر ڈسکس کیے ہوئے، بغیر اس کو ہم اس کا جو ہے نا اس پہ ٹائم ضائع کریں،
وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. آپ کو، ہم کو، سب کو پتہ ہے غلطیاں اور خرابیاں ہر جگہ ہیں. اپائنٹمنٹ کا سلسلے کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے جوڈیشل کمیشن میں رولز جو ابھی ڈرافٹ ہوئے ہیں، ابھی انشاءاللہ وہ نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے نا وہ کنسیڈر ہو جائیں گے. اس میں ہم نے بہت بہترین قسم کے پیرامیٹرز بنائے ہیں. نیکسٹ اپائنٹمنٹ جو ماضی کا ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو ایک چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. نیو اپائنٹمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہیں. ہمارے نمائندے نے جو ہماری طرف سے کیا ہوا ہے پاکستان بار کونسل سے، اختر حسین صاحب، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا فیوچر میں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ جس طریقے سے بھی ماضی میں ہوئی ہے اس سے بہتر طریقے سے ہوگی. بہت سارے وہ اس میں رولز ہیں جو ابھی انڈر ڈسکشن ہیں، وہ ابھی اسکرین پہ آئے نہیں ہیں، صرف ڈرافٹ کی صورت میں ہے. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ منتھ میں وہ بھی ہو جائے گا. باقی بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرابیاں اس معاشرے کے اندر ہیں، وہ اس کو آپ اور ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے یا آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے اس کے لیے، لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے صد کے دل سے ہم جو ہے نا وہ آگے جائیں. یہ نہیں کہ بھئی یہ ہم نے لیٹر جو ہے نا سوشل میڈیا کا حصہ بنا دیا تو اس سے مسئلے کا حل تاحیات ہو جائے گا. نہیں، یہ میں کم از کم اس میں وہ کروں نہیں گا اس کو. کرتا. میں کہتا ہوں کہ بہت یہ شکریہ جی. شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، بہت شکریہ ریاضت علی سیر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.